युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक व सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। कहंदी कब्र गाफला वे दुनिया घड़ी दी घड़ी, कहंदी कब्र गाफला वे दुनिया घड़ी दी घड़ी। ज़ाया उम्र ना गवावी मौत सिर ते खड़ी। एक दिन होनीए अखीर बन के आवेगा फ़कीर, छड़ के दुनिया दी जगीर जदों बां मौत ने फड़ी। ना फड़ के बाहर कर दे। एक दिन आना है ओ वेला, तेरा मेरा होवेगा मेला, तू भी मेरे विच पैना वेला याद ओ करी। नाम मोमन सदावें रज रिश्वतां तू खावें, उम्मत नबी दी अखवावें शर्म आवे ना जरी। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। ज़मीनों आसमान के दरमियान जो कुछ भी है वो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करता है, सिवाय काफर जिन्नों के और सिवाय काफर इंसानों के। बाकी जितनी भी मखलूक़ात हैं, चाहे वो बेज़ुबान हैं चाहे वो बेजान हैं, वो सारी की सारी मखलूक़ात बहरो बर, खुश्को तर, बरगो समर, हजरो शजर, पानी है या दरख्त है या हवा है, वो सारे के सारे अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करते हैं। तस्बीह बयान करने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला की पाकी बोलते हैं, और अल्लाह ताला की पाकी बोलने को अरबी में कहते हैं सुबहान अल्लाह, जिसका माना है अल्लाह पाक है। और जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के मशवरे के लिए अल्लाह पाक ने फरिश्तों को खिताब फरमाया था, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं ज़मीन के अंदर खलीफा बनाने वाला हूँ, तुम्हारा क्या मशवरा है? तो उन्होंने भी आगे से यही जवाब दिया था, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। या अल्लाह हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी पाकी बोलते हैं, यानी तेरी पाकी का वजीफ़ा करते हैं। तो ये अल्लाह ताला के हुकूक में से एक हक़ है कि अल्लाह पाक की तस्बीह बयान की जाए और अल्लाह पाक की पाकी बयान की जाए। हदीस पाक में आता है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दो कलमे, दो जुमले ऐसे हैं जो ज़ुबान के ऊपर तो बहुत ही हल्के हैं, इनका ज़ुबान के ऊपर कोई वज़न नहीं है, लेकिन जब ये क़यामत के दिन महशर के मैदान में नामा माल के अंदर तोले जाएंगे, तो इन दोनों जुमलों की बरकत से क़यामत वाले दिन तराजू के अंदर बंदे के नेकियों वाला जो पलड़ा है वो इन दोनों जुमलों की बरकत से वो भारी हो जाएगा। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह वो कौन सा कलमा और कौन से वो दो जुमले हैं? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये दो जुमले ऐसे हैं, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये दो वजीफ़े, दो जुमले ऐसे हैं जिस बंदे के नामा अमाल की नेकियों में होंगे, तो वो नामा अमाल जब क़यामत के दिन महशर के मैदान के अंदर तोला जाएगा, तराजू के ऊपर रखा जाएगा, तो इन दोनों जुमलों की बरकत से नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। तो ये अल्लाह पाक की तस्बीह भी है और क़यामत के दिन महशर के मैदान के अंदर हिसाब व किताब में कामयाब होने का ज़रिया भी और सबब भी है। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। यही वजह है कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द।
زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں سوائے کافر جنوں کے اور سوائے کافر انسانوں کے، وہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتی ہیں، یعنی اللہ پاک کی پاکی بولتی ہیں۔ چھوٹا سا یہ جملہ ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 5-7 مرتبہ آپ کہیں گے تو آپ کو زبانی یاد ہو جائے گا۔ تو محشر کے میدان کے اندر کتنی کامیابی ملے گی ان 2 جملوں کی برکت سے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اور بھی بڑے وظائف اور بڑی آیات اور بڑی صورتیں ہیں جو ہم پڑھیں اور وقت تھوڑا لگتا ہے، لیکن قیامت کے دن جب اللہ پاک ان وظیفوں اور ان آیات بینات پڑھنے کی برکت سے جب انعام عطا فرمائے گا تو وہ بندے کے گمان سے بھی وراء الوراء ہوگا۔ اور یعنی ایسے کر لو کہ ان چھوٹے چھوٹے وظیفوں کی برکت سے محشر کے میدان کے اندر بندے کے اوپر پہاڑوں کے برابر ثواب ہوگا۔ اتنا اللہ پاک نے ہمارے لیے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے اندر اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اندر فائدہ رکھا ہے اور اتنی فضیلت رکھی ہے، کیونکہ یہ امت جو ساری امتوں سے بہتر ہے، تو اس کو جو اللہ پاک نے دین عطا فرمایا ہے وہ دین بھی تمام دینوں سے افضل ہے، جو شریعت عطا فرمائی ہے وہ شریعت بھی تمام شریعتوں سے افضل ہے۔ آج ہمارے نامہ اعمال کے اندر گناہ بھی ہیں اور نیکیاں بھی ہیں، لیکن قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ ان تجتنبوہ کبائر، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے، ما تنہون عنہ نکفر، جن سے تمہیں روکا گیا ہے، ان کبیرہ گناہوں سے رکنے کی وجہ سے، ان کبیرہ گناہوں سے بچنے کی برکت سے اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمہارے صغیرہ گناہ میں بغیر معافی کے ہی معاف فرما دوں گا۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو معافی مانگنے سے معاف ہوتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں جو فدیہ دینے سے معاف ہوتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کفارہ دینے سے معاف ہوتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو شریعت کی حد لگنے سے معاف ہوتے ہیں، لیکن صغیرہ گناہ ایسے ہیں کہ جو اللہ پاک بغیر معافی کے ہی قیامت کے دن معاف فرما دے گا۔ ان کے لیے توبہ کرنی بھی ضروری نہیں، ان کے لیے معافی مانگنی بھی ضروری نہیں ہے۔ تو ویسے ہمیں چاہیے کہ قدم قدم پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ جہاں ڈاکٹر صاحب کے پاس بندہ دوائی لینے جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب اس کو دوائی بھی دیتے ہیں اور ساتھ پرہیز بھی بتاتے ہیں، یہ دوائی بھی کھانی ہے اور پرہیز بھی کرنا ہے، یعنی جن چیزوں کا تعلق اس دوائی کے ساتھ نہیں ہے ان چیزوں سے بچنا ہے، جو چیزیں کیا نام ہے یہ تمہارے علاج کو نقصان پہنچا سکتی ہیں ان سے بچنا ہے۔ تو جب بندہ بچے گا تو پھر اس کا علاج جو ہے وہ کامیاب ہوگا، جب گناہوں سے جب پرہیز نہیں کرے گا تو اسی طرح پھر اس کا علاج بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ نیکیاں کرنا ہمارا ایک علاج ہے، تو گناہوں سے بچنا یہ پرہیز ہے۔ ایک بندہ پچھلے دنوں فیس بک کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ تم جو بھی فیس بک استعمال کرتے ہو تو یہ فیس بک جو ہے تمہیں ساری تمہاری جو کارروائی ہوتی ہے، جو تم لکھتے ہو یا جو تم دیکھتے ہو، وہ ساری کے ساری پیچھے سٹور ہو جاتی ہے، ادھر کیا نام ہے ریکارڈ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو اس نے پھر طریقہ بتایا کہ اگر تم یہ کیا نام ہے لاک لگا دو گے تو پھر تمہارا جو بھی کام ہے فیس بک کے اوپر کرنا وہ کیا نام ہے پیچھے سٹور نہیں ہوگا، یعنی وہ ریکارڈ قائم نہیں ہوگا، یعنی تمہاری لیکنگ نہیں ہوگی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تم نے فیس بک کے اوپر کون سا کام کیا ہے کون سا کام نہیں کیا، تم نے کون سی چیز لکھی ہے یا کون سی چیز تم نے دیکھی ہے، پیچھے کیا نام ہے فیس بک اس کو ریکارڈ نہیں کرے گی یا اس کو سٹور نہیں کرے گی۔ میں نے کہا کیسی بات کرتا ہے تو آج تو کیا نام ہے یہ اپنا گناہ چھپانے کے لیے تو کہہ رہا ہے کہ اس طرح لاک لگا دو، اس طرح لاک لگا دو، تو تمہیں جو بھی تم فیس بک کے اوپر کام کرتے ہو تمہارا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، پیچھے اس فیس بک کے مرکز یا ہیڈ آفس کے اندر کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کوئی اس کو سٹور نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کیسی بات تو کرتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور ادھر پتہ چلے یا نہ چلے
لیکن یہ جو فرشتے اللہ پاک نے کندھوں کے اوپر مقرر کر دیے ہوئے ہیں، یہ جو دائیں کندھے والا فرشتہ ہے بندے کی نیکیاں لکھتا ہے، اور بائیں کندھے والا فرشتہ جو ہے یہ بندے کی برائیاں لکھتا ہے، ان کو رکاٹنگ سے کون روکے گا؟ یہ جو خدا کی ذات پاک نے تیرے اوپر خفیہ کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں، یہ تو تمہاری صبح و شام دن رات کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ قیامت کے دن تمہیں تمہاری ریکارڈنگ جو ہے وہ زندگی کی دکھائی جائے گی۔ آج کسی دفتر کے اندر جانے کا اتفاق ہو یا کمرہ عدالت میں جانے کا اتفاق ہو تو پھر بندہ جا کے وہاں بڑے ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرتا، کوئی ایسی ویسی کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا۔ میں کمرہ عدالت میں کھڑا ہوں تو کہیں میں نے کوئی ایسی ویسی بات کی تو میرے اوپر کہیں توہین عدالت کا کیس نہ لگ جائے۔ تو جب تم احکم الحاکمین کی بارگاہ میں آتے ہو تو اس وقت یہ خیال کرنا چاہیے، صرف یہی نہیں بلکہ ہم اگر اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو پھر بھی یہ خفیہ کیمرے فٹ ہوتے ہیں۔ اگر عدالت کے اندر یا کمرہ عدالت میں یا کسی اپنا دفتر میں یا کسی ایسی حساس جگہ پر تم جا کے بڑی احتیاط کرتے ہو کہ اوپر خفیہ کیمرے فٹ ہوئے ہیں، ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لہذا بعد میں ہمارا ایکشن لیا جائے گا، تو اسی طرح یہ خفیہ کیمرے جو ہیں وہ تو ایسے ہیں جو ہر وقت صبح بھی، شام بھی، دن بھی، رات بھی، خلوت بھی، جلوت بھی، مسجد میں بھی، دفتر میں بھی، گھر میں بھی، کاروبار پر بھی، ہر جگہ پہ یہ تمہارے اوپر خفیہ کیمرے فٹ ہوئے ہیں۔ تو ان کیمروں کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ یہ جو کاٹنگ ہو رہی ہے قیامت والے دن اللہ پاک اس کو دکھائے گا کہ یہ فلاں جگہ پر تو نے فلاں کام کیا تھا، فلاں جگہ پر تو نے فلاں کام کیا تھا، تنہائی میں یہ کام کیا تھا، اجتماعی طور پر یہ کام کیا تھا، تو یہ دیکھ لو اپنی ریکارڈنگ، یہ ہماری زندگی کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، قیامت والے دن ہمیں دکھائی جائے گی۔ تو اس لیے فیس بک کے مرکز میں تمہاری فیس بک کے اوپر کی ہوئی کارروائی ریکارڈنگ ہو یا نہ ہو، سٹور ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ساری زندگی کی جو کاروائی ہے تمہارے ان دو کندھوں کے اندر ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور سٹور ہو رہی ہے، اس کا خیال کرو، اس کو کیا نام ہے اپنے نامہ اعمال کو برائیوں سے پاک کرنے کی کوشش کرو، اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کاریوں سے بچانے کی کوشش کرو، کہیں قیامت والے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑ جائے۔ جب سرے محشر وہ پوچھیں گے بلا کر سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے۔ اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، اگر کوئی بندہ مغرب کی نماز کے بعد، روزانہ مغرب کی نماز کے بعد اپنے گھر میں یا مسجد میں کسی جگہ پر بھی روزانہ سورت واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، سورت واقعہ پڑھنے سے زیادہ 10 منٹ لگتے ہیں، اتنی لمبی کوئی صورت بھی نہیں ہے، تو کیا نام ہے اگر کوئی روزانہ سورت واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک اس کے رزق کے اندر بے شمار برکتیں نازل فرما دیتا ہے، کسی کا محتاج نہیں اس کو ہونا پڑتا، اس کے خزانے جو ہیں وہ بھرے رہتے ہیں، اس کے گھر کے اندر فاقہ نہیں آ سکتا، اس کے گھر کے اندر محتاجی نہیں آ سکتی۔ جو بندہ اپنے گھر میں روزانہ صورت واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، تو گھر کے اندر ہماری کوئی ماں بہن بیٹی تلاوت کرے یا کوئی بھائی تلاوت کر لے، کسی ایک کی ڈیوٹی لگا دی جائے کہ روزانہ تو نے مغرب کی نماز کے بعد سورت واقعہ تلاوت کرنی ہے، تو پھر دیکھو کیسی رحمتیں برکتیں گھر کے اندر نازل ہوتی ہیں۔ میری تیری بات غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے پیارے محبوب کی بات غلط نہیں ہو سکتی، جو حضور نے فرما دیا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ پہلے زمانے ہوتے تھے جب کسی کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے لوگ تو ان کے گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی، آج کل کسی کے بیٹھک کے پاس سے گزرا جاتا ہے تو اندر سے گانوں کی آواز آتی ہے، کنجری خانوں کی آواز آتی ہے، تو پھر زوال اور وبال نہ پڑے تو اور کیا ہو۔ اس لیے اپنے گھر کا ماحول جو ہے وہ اسلامی ماحول بنانا چاہیے، گھر کے سارے افراد 5 وقت کے نمازی ہوں، صبح و شام گھر کے اندر تلاوت قرآن ہو، تو پھر اللہ پاک اس گھر کے اندر اپنی رحمتوں کے فرشتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اسی طرح جس طرح ہم اپنی دنیا سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی دنیا خوشحال کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنی قبر بھی خوشحال کرنی چاہیے۔
دنیا کے اندر کوئی بندہ کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہتا. وہ کہتا ہے میرے گھر کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے, میرے گھر کے اندر رزق کی کمی نہیں ہونی چاہیے, میرے گھر کے اندر وافر مقدار میں رزق ہونا چاہیے. تو پھر صورت واقعہ تلاوت کرو اپنے گھر کے اندر. تو جس طرح تم اپنی دنیا خوشحال بنانا چاہتے ہو, اسی طرح اپنی قبر کو بھی خوشحال بنانا چاہیے. قبر خوشحال کیسے بنے گی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اگر کوئی بندہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورت ملک کی تلاوت کرتا ہے, اللہ پاک اس کو مرنے کے بعد قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے گا. تو کس کا دل نہیں کرتا کہ میں قبر کے عذاب سے بچوں؟ قبر کا عذاب برحق ہے, قبر کا عذاب ہے بھی بڑا سخت ہے. قبر جب دباتی ہے تو پھر پتہ چلتا آتا ہے, ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں, ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں, اندھیری کوٹری ہے. تو ہم نے دنیا سے اس قبر کو روشن کرنے کے لیے چراغ لے کے جانا ہے. جنت کا باغ دنیا کے اندر رہ کے اس کو بنایا جائے گا, ورنہ روزانہ قبر آدم علیہ السلام کی اولاد کو پکار پکار کر کہتی ہے کہ اے آدم علیہ السلام کی اولاد, میرے اندر بستر نہیں ہے, دنیا سے آنا تو بستر لے کے آنا, میرے اندر کوئی دیا بتی چراغ نہیں ہے, میرے اندر آنا تو چراغ لے کر آنا, لہذا میرے اندر کوئی پنکھا نہیں لگا ہوا, میرے اندر آنا تو ہوا کا ذریعہ اور سبب لے کر آنا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی ہے اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہے. تم چاہو دنیا کے اندر رہ کر اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا لو یا جنت کا باغ بنا لو, یہ بندے کے اختیار میں ہے. تو کس کا دل نہیں, بچوں کو چپ کرو, کس کا دل نہیں کرتا کہ میری قبر جنت کا باغ بن جائے؟ تو جنت کا باغ بنانے کے لیے کیا ہے, 5 وقت کی نماز پڑھی جائے, اپنے والدین کا ادب و احترام کیا جائے, رزق حلال کمایا جائے, بڑوں کا ادب کیا جائے, چھوٹوں پر شفقت کی جائے, حقوق اللہ بھی پورے کیے جائیں, حقوق العباد بھی پورے کیے جائیں, اور اپنی قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے روزانہ سورت ملک کی تلاوت کی جائے. اور سورت ملک پڑھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگتے ہیں. جامع مسجد قمر علیہ السلام کے اندر روزانہ اللہ کے فضل و کرم سے عشاء کی نماز کے بعد سورت ملک کی تلاوت ہوتی ہے, اجتماعی طور پر اس کو سنا جاتا ہے. اگر کوئی نہیں کر سکتا, نہیں قرآن پاک پڑھا, تو کسی پڑھے ہوئے کے پاس بیٹھ جائے تو اس سے سورت ملک کی تلاوت سن لے, یا گھر کے سارے افراد قرآن پاک نہیں پڑھے تو کوئی فرد پڑھا ہے تو اس کو کہا جائے قرآن پاک کھولو, تم سورت ملک کی تلاوت کرو عشاء کی نماز کے بعد, اور ہم سب سنتے ہیں. جہاں ایک کو اللہ پاک عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا, وہاں سورت ملک کی تلاوت سننے والے سارے افراد کو خدا تعالیٰ قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے گا. اگر کوئی قرآن پاک نہیں پڑھا تو اس کو گھبرانے کی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں سورت ملک پڑھ لیتا تو میں عذاب قبر سے بچ جاتا, اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. روزانہ مسجد کے اندر عشاء کی نماز کے بعد سورت ملک تلاوت کی جاتی ہے. تو یہ 5 منٹ لگتے ہیں, زیادہ سے زیادہ 5 یا 6 منٹ لگتے ہیں. تو یہ اللہ کے قرآن کو ٹائم دیا کرو. تو چلو زبان سے نہیں پڑھ سکتے, کم از کم کانوں سے تو سن سکتے ہو نا. تو یہ کیوں آپ دنیا کے اندر موقع جو ہے آپ کو اللہ پاک نے دیا ہے, کیوں ضائع کرتے ہو؟ تو اس لیے کچھ ہمارے احباب کہتے ہیں لو جی ہماری قرآن پاک پڑھنے کی کوئی عمر ہے, ہماری زبان کام نہیں کرتی. بھائی اللہ کے بندے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 1400 سال پہلے تجھے خوشخبری دے دی ہے کہ اگر تو قرآن پاک 70 سال کی عمر میں بھی نہیں پڑھا, 60 سال کی عمر میں بھی نہیں پڑھا, تو تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو قرآن پاک پڑھنا شروع کر, روزانہ کی 2 لفظ پڑھ, روزانہ کی 4 لفظ پڑھ, نیت کر لے کہ میں نے قرآن پاک مکمل طور پر پڑھنا ہے. حضور فرماتے ہیں تیری زندگی تجھے ساتھ دے یا نہ دے, تیرا قرآن مکمل ہو نہ ہو, جب تو نے نیت کر لی ہے کہ میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کرنا ہے اور اس کو مکمل کرنا ہے, حضور فرماتے ہیں تیرا قرآن پاک مکمل ہو یا نہ ہو, لیکن قیامت والے دن جب تو اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا تو قرآن پاک کا مکمل طور پر قاری بن کے اٹھایا جائے گا. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جتنا قرآن پاک اس نے دنیا کے اندر پڑھا تھا اتنا پڑھا تھا, جو رہ گیا تھا اللہ کے فرشتے اس کو قبر کے اندر یاد کرا دیتے ہیں. تو جس کو قبر کے اندر پڑھانے والے فرشتے ہوں تو کیا وہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکے گا؟ آج ہمارے پڑھانے میں تو کمی ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کے فرشتوں کے پڑھانے میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. لیکن یہ
انعام کب ملے گا؟ جب تو دنیا کے اندر یہ نیت کر لے گا کہ میں چاہے جوان ہوں، چاہے بچہ ہوں، چاہے بوڑھا ہوں، میں نے قرآن پاک شروع کر لیا ہے، اب میں نے ختم کرنے کی نیت بھی کر لی ہے اور میں نے قرآن پاک مکمل کرنا ہے۔ آگے خدا جانے اور خدا کا کام جانے، جو تیرے کام میں، جو تیرے بس میں ہے وہ تو کر، آگے اللہ پاک تیرے لیے راستہ آسان فرما دے گا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ ایک چونٹی مدینہ شریف چل پڑی، کہتی ہے کہ میں مدینہ شریف جا رہی ہوں، راستے کے اندر اس کا کوئی ہم جنس ملا، چونٹا ملا، کہتا ہے کہ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں مدینہ شریف جا رہی ہوں۔ تو چونٹا کہتا ہے کہ راستے کے اندر سمندر بھی آئے گا، پہاڑ بھی آئیں گے، درخت بھی آئیں گے، بڑے بڑے محلات بھی آئیں گے، کیسے ان کو کراس کرے گی؟ کیسے اتنا لمبا سفر کرے گی؟ تو اس نے کہا جو میرے بس میں کام تھا میں نے کر دیا ہے، نیت کرنا میرا کام تھا، آگے وہ جانے، اس کا کام جانے۔ ہوا کیا، ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو وہاں ایک کبوتر دانا چگ رہا تھا، اور وہ کبوتر تھا مدینہ شریف کا، اڑتا اڑتا یہاں آ گیا، دانا چگ رہا تھا، اور دانا چگتا چگتا وہ جب چیونٹی کے پاس پہنچا، چیونٹی اس کے پنجے کے ساتھ لگ گئی، کبوتر نے ڈاری ماری، کبوتر بھی مدینہ شریف اور چیونٹی بھی مدینہ شریف۔ یہ بات ہوتی ہے نیت کی، جب تو نیت کر لے گا، جب تو ارادہ کر لے گا کہ میں نے فلاں نیکی کا کام کرنا ہی کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑے بڑے مشکل راستے جو ہے وہ آسان فرما دیتا ہے۔ دنیا کے اندر خوشحالی والا ٹائم گزارنا ہے تو 5 وقت کی نماز کے علاوہ مغرب کی نماز کے بعد سورۃ ملک کی تلاوت کریں، اور قبر اپنی خوشحال کرنی ہے تو روزانہ سورۃ ملک کی تلاوت کریں یا کسی سے سنیں۔ تو اسی طرح قیامت اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ بھی تمہارے لیے دنیا کی زندگی سے کئی درجے بہتر زندگی بن جائے گی، اور قیامت کے دن اللہ پاک جنت نصیب فرمائے گا۔ دعا کرو اللہ پاک ہمیں بھی بخشے اور ہمارے فوت شدگان کو بھی اللہ تعالیٰ بخشے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے حضرات اپنے اپنے فوت شدگان کی روح کو اصالِ ثواب کے لیے اجتماعی طور پر فاتحہ خوانی کریں، اور 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں اور 3 مرتبہ قرآن شریف تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اہدنا الصراط